अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। वेलकम टू अना फातिमा नॉवेल्स। मैं हूँ आपकी राइटर फातिमा और मैं हाजिर हूँ अपने नॉवल जाने आलम की 12वीं एपिसोड के साथ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आइए अब हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। जानने आलम अस्सलाम अनम फातिमा 12वीं के। Oh my God, if the so fiance is so handsome, so वो सब मिले, कुछ देर बैठे रहे। उसने कहा वो सफर से आई हैं, आलम और फरहाद थोड़ी देर आराम कर लें, फिर वो लंच पे सबसे मिलते हैं। उसने फरहाद और आलम को हेनरी के घर के केयर टेकर और अपने गार्ड्स और मेड के साथ भेजा ताकि वो उन्हें उनके कमरे दिखा दे। तब सारा, एम्बर, एलिजबेथ और ओलिवर उसके पास आए और वो सभी बहुत हैरत और जोश से बोले थे, "You told me again he was that good looking. He looks like he could own it. Yeah, and he seemed like a nice guy, a total gentleman. I'm so happy for you." था उसके गले लगती बोली, "I don't know about the Greek Adonis. I like the Pakistani Adonis more. And his brother, he's also so handsome. Yeah, but your fiance is so..." वो उन सब से बातें कर रही थी। हेनरी ने उसे भी कहा वो भी जाए, फ्रेशन अप हो जाए। उसके लिए रिफ्रेशमेंट्स की ट्रॉली उनके कमरे में भिजवा दी थी। वो अपने कमरे में जाने से पहले फरहाद के पास आई। उसने कमरे में जाने की इजाजत ली। "चुप जी।" फरहाद उसकी मेज और हेनरी के माथे एक बंदे से बात करते उसे देख के बोला था, "आपको यहाँ आकर बुरा तो नहीं लग रहा?" उसने फरहाद से पूछा। "नहीं, ये काफी अच्छी जगह है। मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर।" फरहाद ने कहा था। "हेली, थैंक गॉड, मुझे बहुत खुशी हुई आप आई हैं।" उसने खुश होते कहा। उसे वाकई फरहाद से आने की खुशी थी। उसे फरहाद के साथ बहुत रिलैक्स महसूस होता था। उसके साथ होता तो उसका जहन हल्का रहता। वो उससे कोई भी बात कर लेती, जैसे वो उसका बहुत पुराना, बहुत मुखलिस दोस्त है। और भी बहुत अच्छा और मुखलिस दोस्त था भी। वैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? आपको कमरा ठीक लग रहा है? अगर आपको कोई इश्यू हो तो बताइए, हम कोई और रूम देख लेंगे।" उसने पूछा। "अरे नहीं इफ़त जी, आप फिक्र ना करें, सब बिल्कुल ठीक है। आपको आपके दोस्तों को इतना एहतमाम नहीं करना चाहिए था। इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अब आगे भी आप अपने दोस्तों को मना करें, वो इतना तकल्लुफ़ ना करें।" फरहान ने रिफ्रेशमेंट की ट्रॉली की तरफ इशारा करके कहा। "चलें, मैं उनको बता दूंगी।" उसने फरहाद की बात में मुस्कुराते कहा। "फरहाद, ये मैरी हैं। ये आपके सारे पर्सनल काम करेंगी। आपको ड्रेसिंग, बाथ, मॉर्निंग टी और जो भी आप कहें वो सब में असिस्ट करेंगी। आपको कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, वो इनसे कह दीजिएगा। बाकी लॉन्ड्री और बाकी कामों के लिए हेनरी के सर्वेंट्स वगैरह होंगे, वो देखेंगे। लेकिन आपको उनसे कहने की ज़रूरत नहीं, आप मैरी को भी बता दीजिए, ये उनसे करवा देंगी।" उसने उसे अपनी मेड से मुतारिफ करवाते कहा। "फजी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ये काम खुद कर लूँगा।" "आप मजाक कर रहे हैं?" "नहीं फजी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे वाकई इनकी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं। ये नामुमकिन है। आप कैसे सब खुद कर सकते हैं? आप अपने बाल का पानी कैसे सेट करेंगे? अगर गर्म ठंडा पानी एडजस्ट करके आप जल गए, अगर आपको प्यास लगी, तो आप कैसे खुद पानी पी लेंगे? अगर आप फिसल कर गिर गए, आपको सर्दी लगेगी, तो आप कैसे खुद को अपने बाल खुश करेंगे? आफ्टर बाथ लोशन कैसे लगाएंगे? और भी बहुत से काम होते हैं। और ड्रेसिंग, ऊपर जी, मैं खुद नहा लेता हूँ, कपड़े भी खुद बदल लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन ऊपर जी, मैं बचपन के 2 साल चाल छोड़कर इस वक्त से अब तक खुद नहाकर और कपड़े पहनकर सारे काम करके बड़ा हुआ हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं। बाकी अगर कोई काम हुआ, मैं इनको बता दूंगा। आप जाकर आराम करें और मिस मैरी को भी कहें ये भी जाएं।" हार ने मुस्कुराते कहा।
اس نے پھر فرحات کو میز کو بلانے کے نمبر وغیرہ بتائے، اسے تاکید کی کہ کوئی بھی مشکل ہو وہ ضرور انہیں بلا لے۔ فرحان نے اس سے عالم کو پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے اسے بتایا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ وہ پھر ان لوگوں کو فرحان کا سامان سیٹ کروانے کا کہتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی دوسری میڈ روز بھی اپنے کمرے سے ہو کر آ چکی تھی۔ اس نے اس کا پہنا کوٹ اتروایا اور لے جا کر ٹانگا۔ اس نے لمبی پینسل اسکرٹ کے ساتھ ویسٹرن اسٹائل ٹاپ پہنا تھا۔ اس کی اسٹریپس پتلی تھیں۔ عالم کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ شاید واش روم میں تھا۔ اس نے عالم کا بیگ دیکھا۔ انہیں ابھی وہ بھی انپیک کرنا تھا۔ اسے بیٹھ کے فٹ بورڈ کی طرف میٹریس پہ کوئی چھوٹی سی لگتی شے طے کی پڑی نظر آئی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے اپنے دھیان میں چلتے عالم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چونکا تھا اور پھر اس نے فوراً نگاہیں جھکائیں۔ ہاں، اس کی نگاہ جو عالم پہ پڑی وہ پھر ہٹ نہیں سکی تھی۔ عالم نے بینڈ کالر شرٹ پہنی تھی۔ اس کا گریبان ہلکا سا کھلا تھا۔ اس کے بال، چہرہ، بازو سب گیلے تھے۔ اس کی شرٹ کے بازو کونیوں سے اوپر تک فولڈ تھے۔ اس نے پینٹ کے پانچے بھی فولڈ کیے تھے۔ ٹخنے ننگے تھے اور تھوڑی پنڈلیاں بھی۔ اس نے پاؤں میں لائٹ سینڈلز پہنی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ عالم نے نگاہیں جھکائے ہی پوچھا تھا، اور اس نے اپنے گریبان کا بٹن بند کیا تھا۔ ہوں؟ اس نے آنکھیں جھپکتے پوچھا۔ میں پوچھ رہا تھا آپ یہاں کوئی کام تھا؟ عالم نے ایک لمحے کے لیے نگاہ اٹھائی پھر جھکا لی۔ اس نے دیکھا روز نے عالم کے پہننے کو سلیپرز رکھے اور پھر جا کر اس کے لیے تولیہ لائی تھی۔ عالم نے تولیہ پکڑ لیا تھا لیکن سلیپرز سے منع کر دیا۔ نہیں، فرحات کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا ابھی تک؟ عالم نے پوچھا تھا۔ فرحات تو اپنے کمرے میں ہے، اس نے بتایا۔ اپنے کمرے؟ کیا وہ یہاں نہیں رکیں گے؟ نہیں، یہ تو ہمارا کمرہ ہے۔ عالم کی بات پہ اس نے مسکراتے کہا۔ ہمارا کمرہ؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کہ جی ہم، میرا مطلب میں یہاں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ دراصل ہمارے کلچر میں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا کمرے میں رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پلیز مہربانی کر کے آپ مجھے فرحات کا کمرہ بتا دیجیے۔ اسے عالم کی بات پہ حیرانی ہوئی تھی، لیکن اس کے وہیں انتظار میں کھڑے رہنے سے اس نے میڈ سے کہہ کر عالم کو فرحات کے کمرے میں بھجوا دیا تھا اور اس کا سامان سیٹ کروانے کی ہدایت دے دی تھی۔ میڈ اور ویلٹ کا عالم نے بھی فرحات کی طرف منع کر دیا تھا۔ وہ اس کے سبھی دوست بیٹھ کر چیخے تھے۔ عالم اور فرحات لنچ کے بعد کچھ دیر آرام کرنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ سارا، ایمبر، الیور اور الزبتھ اس کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے اسے پوچھا اس کا مگر کیسا ہے، کتنا رومانٹک ہے۔ اس نے کہا کہ اسے پتا نہیں، ابھی تو انہوں نے اپنا پہلا کیس بھی شیئر نہیں کیا تھا، جس پہ وہ سب شوق سے چیخے تھے۔ So you're saying you guys didn't even kiss yet? How can you even, look at me? If you were a guy I had just met, even then I would throw myself at him instantly. Elizabeth ने उस पर अफसोस करते कहा था। If he was my fiance, you would have had nephews and nieces by now, cousin. Hey, वो एम्बर की बात पे जल्दी से बोली थी। You should take actions before it's too late. वो सब कहते उसे मशवरे देने लगे थे। उन सबको ये भी पता चल गया था आलम मुझसे अलग रहे हैं। वो उस बात पे परेशान हुए थे। उन्होंने पूछा क्या उनका झगड़ा हुआ है? उसने कहा नहीं, ये उसके मंगेतर की कोई कल्चरल चीज है। उन्हें उसकी बात पे यकीन नहीं आया। यकीन तो उसे भी नहीं आया था, मगर वो आलम से ऐसा कुछ नहीं कह सकती थी जो उसके दोस्तों ने कहा था। सारा ने उसे मशवरा दिया कि उसका मंगेतर अगर शुरुआत नहीं कर रहा तो वो कर ले। उससे कहा वो उसे बहुत शर्मीला लगा है, वो निगाहें झुकाए रखता है। शायद वो पूरे एतमाद नहीं, और शायद किसी वजह से वो पहल नहीं कर रहा, इसीलिए बेहतर है वो उसे इनकरेज करे।
سارا نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرے گی۔ شام میں جب وہ لوگ ساتھ اکٹھے بیٹھے تھے، وہ سب اسے کھینچ کر جہاں عالم بیٹھا تھا وہاں لائی تھی۔ عالم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ انہوں نے عالم کو اسے ان سب کے سامنے ایک کس دینے کا کہا تھا۔ وہ ذرا اس کے پاس ہوئی، اس کے لیے اتنے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ قریب سے اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت پرتپش تھیں۔ اسے سب پگھلتا ہوا لگا۔ اسے لگا وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتی رہی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے اس کے قریب ہوتے منہ اوپر کرتے آنکھیں بند کر لیں۔ سوری، آئی کانٹ۔ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند اس نے انتظار کیا تھا۔ پھر اسے عالم کے یہ جملے سنائی دیے۔ عالم نے اسے حص دینے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ عالم اسے ذرا سا فاصلے پہ ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کیا واقعی اس نے صحیح سنا تھا، لیکن عالم کے چہرے پہ ناپسندیدگی اور بوگی دے کر اس کے منہ سے صدمے سے گہری سانس نکلی تھی۔ What? What the? Is he joking? Does he lose his mind? Can he do that? That's absurd. That's rude. اس کے دوستوں کی شوکڈ حسد، بے یقینی اور غصے میں ڈوبی آوازیں اٹھی تھیں۔ اسے بہت دھچکا لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ عالم نے واقعی اس سے انکار کر دیا تھا، یعنی اپنے ہونے والی بیوی کو۔ یہ بہت ایک نارمل سی بات تھی۔ اس کے ذہن نہ اس بات سے سمجھ رہا تھا نہ قبول کر پا رہا تھا۔ یعنی کتنی منظرہ ہے یہ بات تھی کہ وہ منگیتر تھی اور وہ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک کس نہیں دے سکا تھا۔ یعنی کیا مطلب تھا اس بات کا؟ کیا اسے اس سارے شادی ازدواجی زندگی کے مفہوم نہیں پتا؟ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کے اس اقدام کے بارے میں کیا سوچے؟ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ یہ بات ہی عجیب اور انہونی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ اسے اپنے دوستوں کے سامنے بہت حد تک محسوس ہوئی۔ اسے بالکل اندازہ ہی نہیں تھا ایسا ہوگا۔ عالم اسے یوں سب کے سامنے انکار کر دے گا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ فرحاد اور عالم نے اسے بہت آوازیں دی۔ سارا اور اس کی باقی فرینڈز اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ انہوں نے اسے کہا وہ بالکل فکر نہ کرے اور اسے عالم کے ساتھ منگنی توڑ دینی چاہیے، وہ بہت روڈ ہے۔ اس نے ان سب سے کہا وہ اس وقت چلے جائیں، وہ کچھ وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ اس نے تو کہا تھا وہ اسے پسند کرتا ہے اور یہ وہی تھا جس نے اسے پرپوز کیا تھا، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ دنیا کی کون سی دیوار ہوگی جس کے ساتھ وہ جا کر ٹکرے مارے کہ اسے عالم کے اقدام کی سمجھ آ جائے۔ ابھی اس کی ماں نے اسے بتایا کہ عالم باہر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے بہت ضروری بات ہے۔ وہ عالم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے انکار کرنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی۔ پھر یہ سوچ کہ وہ یہاں مہمان ہے، نہ جانے اسے کیا ضروری کام ہوگا، اس نے باہر جا کر اس کی بات سننے کا سوچا۔ اس نے اپنے ماں باپ کی تصویر جو وہ دل سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی ایک طرف رکھی، اٹھی۔ اسے جا کر شیشے میں خود کو دیکھا۔ الجھے بکھرے بال، رو رو کر متورم آنکھیں، سرخ ناک، آنسو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کے بعد سرخ زخمی ہو کے گال۔ اسے اپنی شکل دیکھ کر اور رونا آیا۔ وہ میڈ سے کہہ کر کہ وہ عالم کو بتا دے تھوڑی دیر میں آتی ہے، واش روم چلی گئی۔ وہ سارا وقت روتی رہی، اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ سنک پہ کھڑے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتے وہ روئے جا رہی تھی۔ اس نے ٹوتھ برش پھر ٹوتھ پیسٹ لگا کر دانت برش کرنا شروع کیے۔ وہ پھر رونا شروع ہو گئی۔ اس کے رونے کا سلسلہ مسلسل تھا۔ اس نے رات کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، وہ انہیں کل والے کپڑوں میں تھی۔ اس نے میڈ کو تو باہر بھیج دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اسے یوں ماتم کرتا دیکھے۔ وہ خود ہی گئی اور الماری میں لگے اس کے ڈریسز کے ہینگر ادھر ادھر جھٹکے بالآخر ایک سوٹ نکال لیا۔ وہ فل سلیوز لانگ سن ڈریس تھا، اس نے وہ پہن لیا۔ وینٹی ٹیبل سے برش اٹھا کر کرپی سے بالوں میں 2 برش پھیرے۔ اس نے کنسیلر اٹھایا اپنی رو رو کر سوجی آنکھوں کے نشان چھپانے کے لیے۔
لیکن اس کے پورے چہرے کو کنسیلر کی ضرورت تھی اور اس نے پورے چہرے پہ کنسیلر تھوپ لیا تھا۔ کنسیلر واٹر پروف تھا، نہ ہوتا تو اس کی آنسوؤں سے فوراً بہہ جاتا۔ کاش کوئی ایسا کنسیلر ہوتا جسے وہ اپنے آنسو چھپا لیتی۔ اس نے جوتے بھی نہیں بدلے، وہ اپنے انہی کاپر سلیپرز میں ہی باہر چلی آئی تھی۔ باہر اس کی میڈ کھڑی تھی، وہ اسے ڈائننگ روم میں لے کر آئی۔ وہ حیران سی آگے گئی، لیکن سامنے نظر پڑتے اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ وہاں عالم کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ وہ آگے آیا اور اس کے سامنے گھٹنا زمین پر رکھ کر اس نے وہ گلدستہ اسے دیا، جو اس نے حیرانی سے اسے دیکھتے تھام لیا تھا۔ میں کل کے لیے معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، جس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس نے حیرت سے اس دلوں کو قید کرنے والے کی طرف دیکھا تھا۔ What is he saying? What is he saying? اسے سارا اور ایمبر کی تیز پرجوش آواز سنائی دی، اور پھر فرحات کی آواز، جس نے عالم کے جملے من انگریزی میں کہے تھے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ میرا ایسے کرنے کے پیچھے یہ وجہ نہیں کہ میں آپ کو اٹریکٹیو نہیں سمجھتا، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ فزیکل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ میرے لیے نامحرم ہیں۔ یہ صرف آپ نہیں، میں کسی نامحرم کو نہیں چھو سکتا، اگر میں کسی کو چھونے کے لیے مر بھی رہا ہوں تب بھی نہیں، کیونکہ میرا مذہب اور تہذیب مجھے اجازت نہیں دیتی، اور میں خود اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں میرا کوئی بھی جسمانی تعلق، بھلے وہ ایک کسی کیوں نہ ہو، شادی کے بعد ہو۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ کی قربت میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، لیکن میں یہ نہیں کر سکا تھا کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی۔ میں اب تک انہی ویلیوز پہ پل کر بڑا ہوا ہوں، ہماری تربیت ایسے ہی ہوئی ہے، اس لیے میرے لیے فوراً سے اپنی تربیت اور اقدار کے مخالف جانا، انہیں فراموش کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ کو دکھی دیکھ کر مجھے دکھ ہوا ہے، اس لیے میں نے یہ سوچ لیا ہے میں اپنی خواہشوں کو آپ کی دل آزاری کی وجہ نہیں بننے دوں گا۔ میں اپنی اس خواہش سے دستبردار ہوتا ہوں کہ میرا پہلا کیس میری شریک حیات کے ساتھ ہو۔ میرے مذہب میں یہ گناہ ہے، خدا مجھے اس کی سزا میں جہنم میں ڈال سکتا ہے، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس طرح آپ خوش ہو جائیں تو میں جہنم میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے لیے آپ کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، میری اپنی ذات بھی نہیں۔ عفت جی، میں پورا آپ کا ہوں، آپ مجھ سے جو چاہیں گی میں وہ سب کروں گا، آپ کی خواہش کا احترام مجھ پہ لازم ہے۔ اس نے کہہ کے اطاعت گزاری سے اپنا منہ اوپر کرتے عفت کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عفت جو اس کے لفظوں کے زیر اثر وہیں ساکن کھڑی تھی، وہ عالم کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب عالم نے کہا تھا۔ عالم نے جس انداز سے یہ اظہار کیا تھا وہ اس کے لیے اہم تھی، اس نے اس کا سارا اندر پگھلا دیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس جگہ موجود وہ 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں، ناشتہ لگاتے لوگ، شیف اور میڈ، ہاؤس کیپر، ویلر، سبھی لوگ اس کرسم کار کو دیکھتے اپنی اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ ڈائننگ روم کے بڑے بڑے شیشوں سے آتی صبح کی سنہری کرنیں اس کے وجود کا احاطہ کیے تھے۔ وہ اس دنیا کا نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی فرشتہ ہو جو ابھی ابھی سیدھا جنت سے زمین پہ اترا ہو۔ اس کی آنکھوں سے منعکس ہوتی وہ روشنی اس کی سنہری آنکھوں کو ایک دہکتا ستارہ بنا چکی تھی۔ اس کی جلد سونے سے چمک رہی تھی، اس کے ارد گرد فضا میں سنہری ذرے اڑ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بڑی شیو میں بال بس ہاتھوں سے کنگھی کر کے سر پہ جمائے، وہ منظر اپنی ذات میں بہت حسن رکھتا تھا۔ باہر ہرے بھرے کھیت لہرا آ رہے تھے، ہوائیں بہت نرم اور پرسکون ہو گئی تھیں، ان میں خوشبو بسی تھی۔ وہ ان پھولدار درختوں، جھاڑیوں سے پنکھڑیاں لا کر اس کے ارد گرد نچھاور کر رہے تھے۔ کھڑکیوں سے جھانکتی درختوں کے شاخوں پہ اور کھڑکی میں آئے بیٹھے پرندے، چڑیاں خوشی سے گنگنا رہی تھیں، جیسے وہ بھی اس فرشتے کو دیکھنے وہاں آ رکے ہوں۔ اس تلسم کار کے آگے بے بس وہ دو بھی تھے، جن کی اسے اس کے کام میں ملوث دیکھ کر ہونٹیاں ایک دم بھنچی تھیں۔
ان کے چہروں اور آنکھوں میں کچھ زخمی سے تاثرات ابھرے تھے۔ نہیں، عالم جو اسے کھس لینے کے لیے اس کے چہرے کو ہاتھ میں لینے لگا تھا، اس نے فوراً عالم کا ہاتھ روکا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، جیسے کہ وہ نہیں چاہتی وہ اس کے لیے بھی اپنی خواہش سے دستبردار ہو، یا وہ کبھی نہیں چاہے گی اس کے ساتھ ذرا کچھ برا ہو، کجا کہ اسے جہنم جانا پڑے۔ اور یہ کہ اس کے لیے یہ احساس ہی وہ اس کے لیے کچھ محسوس کرتا ہے، اس کے لیے عالم کی محبت والی نظر ہی کتنی فلفلنگ ہے۔ مگر وہ اتنی خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتے کسی ایک لفظ کو بھی ترتیب دے کر ہونٹوں پہ نہ لا سکی تھی۔ اس نے بھری آنکھوں سے مسکراتے عالم کے دیے پھولوں کو محبت سے سینے سے لگایا تھا۔ او ہاؤ رومانٹک! وہاں اس کی دوستوں کی آوازیں اٹھی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا، اس کے سبھی دوست وہاں موجود تھے۔ اس کی تینوں دوستیں ساتھ کھڑی، اکثر تو کوشش سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سارا اور ایمبر نے اس کے دیکھنے سے خوشی پر اچھلتے اسے ہاتھ ہلایا۔ اس کے تینوں لڑکے دوست اور وہیں کھڑا فرحان، وہ سبھی بھی متحیر انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ ٹرانس میں نظر آ رہے تھے۔ اس نے ان سب کی آنکھوں میں رشک دیکھا تھا۔ عالم جو گھٹنے پہ اس کے آگے جھکا بیٹھا تھا کھڑا ہوا۔ پھر آئیے مجھے ناشتے کا ہی اعزاز دے دیجیے۔ عالم نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دیکھا عالم کے ہاتھوں پہ بینڈیج لگی تھی۔ یہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ اس نے فکر مندی سے عالم کے پٹیاں لگے ہاتھوں کو دیکھتے پوچھا۔ So sorry man, we tried so hard to stop sir, but sir didn't listen. اس کے شیف اور میڈ نے جلدی سے کہا۔ وہ اسے بتانے لگے کہ کیسے عالم نے سب کام ٹوٹ کیا تھا۔ وہ اس کے لیے خود پھول لینے گیا۔ اس نے اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتے میں پین کیک بنائے، بلو بیری، اسٹرابیریز، ملبریز وغیرہ کے ساتھ، اور ساتھ فروٹ کا جوس بھی بنایا تھا۔ اس نے سب کچھ خود کیا تھا، کسی شیف یا میڈ وغیرہ کی مدد نہیں لی تھی۔ اس لیے پین کیک بناتے اس کے ہاتھ جلے اور پھوک کاٹتے اس کے ہاتھوں پہ کچھ لگے، اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ یہ آپ نے بنایا ہے؟ اس نے عالم کی طرف دیکھ کے کہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ جی، کوشش تو کی ہے، آپ کھا کر دیکھیں کیسا بنا ہے۔ عالم نے ہونٹوں میں مسکراہٹ لیے کہا۔ اس کے ذہن میں عالم کو کچن میں ایپرن پہنے کام کرتے ہوئے کی تصویر ابھری۔ یہ احساس بہت انوکھا تھا، جیسے کسی جنگی لڑنے والے سپاہی جس کے ہاتھوں میں تلوار قسمت کی لکیر کی طرح ہوتی ہے، وہ کسی پھولوں کی وادی میں پھول چنتے ان پھولوں کا تاج بناتے دیکھنا۔ اس کی شخصیت اور اس کے کام میں بہت تضاد تھا۔ اس کے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ بات نہیں تھی کہ عالم اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ چونکہ ان کے خرچوں مختلف ہے۔ عالم نے اسے کہا، وہ گوگل کر کے دیکھ لے۔ اس نے کہا نہیں، اسے عالم کے کہے پہ اعتبار ہے، لیکن عالم نے اس کے سامنے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تھا۔ اس ریسرچ کے حوالے سے یہی پتہ چلا تھا جو عالم نے کہا وہ بالکل سچ تھا، بہت سچ تھا۔ وہ لوگ شادی سے پہلے نہ ایک دوسرے کو چھو سکتے تھے، نہ کس کر سکتے تھے، نہ ایک کمرے میں رہ سکتے تھے، یہ گناہ تھا۔ اور لوگوں کے سامنے تو میرے لوگ بھی کس نہیں کر سکتے تھے۔ اور عالم وہ کتنا اچھا تھا، وہ صرف اس کی خوشی کے لیے گناہ تک کرنے پہ تیار تھا۔ یہ جان کر اسے عالم سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی، اور خود پہ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے عالم کو کتنا تنگ کیا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا وہ اس کے کلچر کو جانے گی، تاکہ آگے وہ اپنی بے وقوفی میں کبھی عالم کے لیے یوں مشکل کھڑی نہ کرے۔ ہائے! وہ اپنے دوست اور کلاس فیلو کے ساتھ یونیورسٹی بلڈنگ سے باہر نکل کر یونیورسٹی گراؤنڈ میں ہی کھڑا تھا، جب اس کے دوست کی چھوٹی بہن اس کے پاس آئی۔ اس نے کھل کر مسکراتے اسے بلاتے ہاتھ ملایا تھا۔ دانیہ، ہائے، ہاؤ آر یو؟ اس نے خوش دلی سے اسے حال پوچھا۔ اس کا بڑھا ہاتھ تھاما۔ اس کی نظر اٹھی اور پھر وہ پلٹ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے حرکت کی طاقت چھن گئی تھی اور اس کا دل رک کر دھڑکا۔
ایک لمحے کو اس کی سانس تھمی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ اس مکمل حجاب میں ملبوس وجود نے کیا تھا۔ دانیہ کے پیچھے ابایا میں سر پہ اسکارف لیے اس کا چہرہ اور ہاتھ کھلے تھے۔ وہ کاندھے پہ بیگ ڈالے ایک جنرل اس کے سینے کے آگے مخروطی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ اس کی جلد دودیا سفید تھی اور وہ روشنیاں چھوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے اطراف میں سفید دھواں دھواں سا تھا، جیسے اس کی جلد دودھ میں ہیرے اور نیلی مٹی سے بنی ہو۔ اس کی آنکھوں پہ پہرے دار گھنی سیاہ پلکیں اٹھی تھیں اور اس کے دل اور سانسوں نے اپنے اپنے معمول توڑے تھے۔ اس کی آنکھیں گہرے سبز زمرد کے گھنے جنگل تھے اور وہ ان میں راستہ بھٹک گیا تھا، بلکہ وہ زمرد کے محل تھے جن میں وہ قید ہو گیا تھا۔ اس کے گال دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کے ہونٹ گودار سرخ گلاب تھے، لیکن شعائیں ویسے چھوڑ رہے تھے جیسے وہ صرف یاقوت ہوں۔ اسے حیرت تھی، وہ لڑکی واقعی گیروں کی مٹی سے بنی تھی۔ اس کا اسے بے حجاب دیکھنے کا بہت شدت سے دل چاہا تھا۔ غازی، دانیہ نے اسے بلایا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی نظریں اسے ہٹا پایا تھا۔ دانیہ اسے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اسے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اس کی نظریں دوبارہ اس کی طرف گئی تھیں، جیسے اس میں کوئی مقناطیسی قوت ہو جو اس کی نگاہوں کو اس کی سمت کھینچ رہی تھی۔ دانیہ، مجھے جلدی گھر جانا تھا، دیر ہو رہی ہے، وہ بولی تھی، اور وہ آواز بہت خوبصورت تھی، کوئی محبت کا گیت تھا جو اس کا بار بار سننے کو دل چاہا تھا۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ اس کے ساتھ کھڑی واحد نے پوچھا۔ ہاں، میں حنین کے گھر جا رہی ہوں، مجھے نوٹس لینے ہیں۔ اچھا غازی، تم بھولنا نہیں، تم نے ضرور آنا ہے، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ دانیہ نے اسے ہاتھ ملایا، خدا حافظ کہا، اور وہ اس سے پہلے ہی مڑی چلی گئی، اور اسے لگا جیسے سب کچھ بے رنگ ہو گیا ہے۔ حالانکہ سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بدل گیا ہو۔ وہ یونیورسٹی گیٹ سے باہر چلی گئی۔ اس کی نظروں نے اس کے اوجھل ہو جانے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تب وہ اپنے پورے حواس میں واپس آیا۔ اس سے ساتھ کھڑی آہت کو دیکھا، وہ بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی بات اس کی مرضی کے بالکل خلاف ہوئی ہو، یا جو وہ چاہتا ہو اسے نہ ملا ہو۔ اسے اچانک یاد آیا، اس نے آہت سے پوچھا، دانیہ نے اسے کیا کہا ہے؟ اسے کہاں جانا ہے؟ آہت نے کہا، اسے کیا پتا، وہ تو اسے بتا کر گئی ہے۔ اسے لگا وہ مزاق کر رہا ہے، لیکن اس نے کہا، اسے واقعی نہیں پتا، اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ پھر سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ اس کی ذات پہ ایک بے قراری چھائی گئی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کیسے ایک لمحہ ہی تباہی کے لیے بہت ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو، اور ہوا بھی یہی، وہ اس کا سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کا دل، اس کی سوچیں، اس کا قرار، اور وہ اس کے اندر خواہشوں کا ایک جہان کھول گئی تھی۔ اس رات اسے نیند نہ آئی، وہ ہر وقت اس کے ذہن پہ سوار رہی۔ وہ کچھ بھی کرتا، اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ تو وقت تو ایسا آیا کہ وہ اسے اس کے سامنے کھڑی نظر آئی۔ وہ بالکل اس کے پاس آ کر کھڑی تھی، اتنی کہ اگر وہ ہاتھ بڑھاتا تو اسے چھو لیتا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں، اس کے گال، اس کے ہونٹ اور نقش ایسا تھا کہ ان پہ مر مٹنے کو دل چاہے۔ اگلے دن اس کی نگاہوں نے پوری یونیورسٹی میں ہر جگہ اسے ڈھونڈا تھا، بس اس کی ایک جھلک دیکھنے کو۔ وہ کل کے وقت پہ اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں وہ کل اسے ملی تھی۔ وہ بہت دیر وہاں کھڑا رہا، لیکن اس کا انتظار انتظار ہی رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کیسے وہ لڑکی اس کے ذہن پہ سوار ہو گئی تھی۔ اسے نہیں لگا تھا اسے کبھی کی لڑکی پسند بھی آئے گی۔ وہ اس ڈیٹنگ کے آئیڈیا سے ہی تنگ تھا، یہ اس کے لیے سخت چیڑ کا باعث تھا، اور اس لڑکی نے اس کی سوچیں اس کے خلاف سب الٹ پلٹ کر دیا۔ اس کے معمولی زندگی خراب ہو گئی تھی، وہ کسی کام پہ دھیان نہیں دے پایا تھا۔ لیکچر کے دوران ٹیچر بولتے رہتے اور اس کی ایک لفظ پلے نہ پڑتا، اسے نیند نہ آتی، اور کبھی اگر
کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگتی، وہ اس کے خوابوں میں آ جاتی تھی۔ تیسرے دن اس کی بس ہو گئی، اس نے عابد سے پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس دن دانی کے ساتھ جو لڑکی تھی حجاب میں، تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟ اس نے یونیورسٹی پہنچتے عابد کو پکڑا تھا۔ کون؟ حنین؟ وہ حنین تھی۔ تم جانتے ہو اس کا کیا ہے؟ شی سنگر اور ہیز اے بوائے فرینڈ۔ کیوں تم ہو؟ اور بھائی ہمارے غازی جس پہ یونیورسٹی کی تقریباً تمام لڑکیاں مرتی ہیں، اسے پسند بھی آیا تو کون؟ بھائی غازی صاحب، بھلے آپ جتنے بھی ہینڈسم ہارٹ تھروب ہیں، لڑکیاں آپ پہ جان دینے کو تیار بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں آپ کا کوئی چانس نہیں۔ کیوں؟ وہ انگیج ہے؟ نہیں، وہ بدتمیز ہے۔ جتنی وہ خوبصورت ہے اس سے ڈبل مغرور ہے۔ آپ کو جو پہلے ڈیٹنگ سے چڑ ہے اب نفرت ہو جائے گی۔ وہ انتہائی بدتمیز لڑکی ہے، صاف منہ کے جواب دیتی ہے۔ وہ بیٹ بھی ٹرائی کر چکا ہے، اور پتہ ہے اس نے اس پلیئر شانی کو بھی انکار کیا ہے۔ وہی اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، حالانکہ میں نے اتنے اچھے سے پوچھا تھا۔ لیکن یہ مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، کبھی تو دل کرتا ہے اسے اٹھا لے جاؤں اور اس کا سارا غرور ختم کر دوں۔ بس ایک بار ہاتھ ہو جائے، اور میرے والد محترم ایک دفعہ ان کے منہ سے یہ تک چڑی ہے وہ کم ہو جائے، پھر میں دیکھوں گا۔ پتہ نہیں اس شخص کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ انہیں بھی ویسا بیٹا ملتا نا جیسا احتشام انکل کو ملا ہے تو انہیں پتہ چلتا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے اس دن کیا کیا؟ اس دن تمہاری ماما کرتے نہیں تھی اور اس نے پارٹی دی تھی جس میں وہ وردہ ہمدانی آئی تھی، تم بھی ملے تھے اسے۔ ہم سب سفیان، میں اور اسامہ، علینا، جیا، فیروزہ، ہم اتنا سوبر نہیں تھے۔ اور سب احتشام انکل آئے، وہ کافی دیر سے اسے فون کر رہے تھے، انہیں وردہ سے بات کرنی تھی۔ وردہ کے گھر والے اسے بات کرنا چاہتے تھے۔ اس کمینے نے دروازہ کھولا ان دا مڈل اور ان سے کہا، کیا وہ دیکھ نہیں رہے وردہ بزی ہے؟ میرے خدا، بیچارے انکل، ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اس نے انہیں اتنی باتیں سنائیں ایسا لگ رہا تھا انکل نہیں وہ ان کا باپ ہو۔ مجھے تو لگا بس آج ہم گئے، لیکن انکل اتنے اچھے ہیں، انہوں نے ہم سب میں سے کسی کے معاملے کو نہیں بتایا۔ انہوں نے ہمیں بلایا، بات کی، کہا وہ اس بار ہمیں چھوڑ رہے ہیں، آگے ہم دھیان رکھیں۔ اور ایک میرے والد محترم ہیں، انہیں پتہ نہیں کیا خواب ہے مجھ سے۔ کتنا اچھا ہوتا مجھے احتشام انکل جیسے ڈیڈ ملتے اور میرے والد محترم کو اس جیسا بیٹا، دونوں کو مزہ آ جاتا۔ ویسے پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے وہ جان بوجھ کر انکل کو تنگ کرتا ہے۔ آہد نے جلے کٹے انداز میں دل کے پھپولے پھوڑے تھے اور ساتھ قیاس آرائی بھی کی تھی۔ انکل تمہاری فکر کرتے ہیں، تم بہت لکی ہو، وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کی قدر کرو۔ اس نے آہد کو ملامت کی، اسے احساس دلایا اس کی آواز میں حسرت تھی۔ اور میں نے تم سے اس لڑکی کا پوچھا ہے، اور تم کیا کمپلینٹس سنانے بیٹھ گئے ہیں؟ اس نے کچھ توقع کے بعد کہا تھا۔ ہاں وہ، اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، انگیج بھی نہیں، دانیہ کی طرح فریشمن ایئر میں ہے۔ اور راحت نے جلدی جلدی بتاتے، آخر میں مسکراتے، آنکھیں گھماتے پوچھا تھا۔ وہ چپ رہا تھا۔ ویسے ہی آپ ہے کتنی خوبصورت، مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو باقی کتنی خوبصورت ہوگی؟ مان جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے بھائی کی مشکل کم ہو جاتی۔ I really wanna تھا، لیکن خیر اب سوچ لیا ہے تو حاصل کر کے رہیں گے۔ مجھے اس کا حجاب بھی بڑا انہوں لگتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، جب بھی اسے دیکھنا ہے تب بھول جاتا ہے۔ بس ہو گیا۔ اسے نہ جانے کیوں آہد کی باتیں پسند نہیں آ رہی تھیں۔ ہاں میرے غازی جا، اب دیکھنا تم زندگی میں پہلی بار فاتح نہیں رہو گے، شکست دکھاؤ گے۔ اب تو زندگی میں پہلی بار ہماری کیٹیگری میں شامل ہو جاؤ گے۔ آہد نے اس کی طرف دیکھتے چٹکی بجائی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ والی ایپیسوڈ؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین۔